वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स आवर। और स्पोर्ट्स आवर में हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा जाना पहचाना नाम, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर जफर अल्ताफ, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनसे हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसा भी सही स्टैंड तो लिया, वहां जाकर ये नहीं कि घुटने टेक दिए। दूसरी जानिब आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, जिसके अंडर आते हैं खेलों की चीजें, तो वो उसने अपना कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की थी वो केस वापस ले लिया है। और ये अब इत्तलात आ रही है उस केस के वापस लेने के बाद कि शायद पीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एडहॉक लगा दी जाए, क्योंकि जो उबूरी इंतजामी कमेटी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब वो बड़े कीन है दोबारा चेयरमैन बनने के। तो आप बताइए, एक तरफ हम आईसीसी से लड़े, 8 फरवरी को इजलास हो रहा है, या हम आपस के मामलात अदालतों में निपटाते रहे या एडहॉक लगती रहे? आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? मेरी बात तो बड़ी सिंपल है, ना ये पॉलिटिकल गेम है और ना ये दोस्ती की गेम है। इस गेम में तो शराफत बहुत जरूरी है और शरीफ डिसीजन अगर हम नहीं ले सकते, हम दूसरों से कैसे तवक्को करेंगे कि वो शराफत का फैसला करेंगे। बात बड़ी सीधी है कि इस गेम में आप मेहरबानी करके, मुझे उन्होंने कहा था ना कि इलेक्शन करा लें, वो इलेक्शन भी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली की अगर एग्जाम्पल लें तो बिशन बेदी साहब इलेक्शन हार गए दिल्ली का। दिल्ली का इलेक्शन हारने की वजह यह थी कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर इकट्ठा मिल गया और उन्होंने 124 प्रॉक्सी वोट अपने पास रख लिए जी, और प्रॉक्सी वोट यहाँ पे भी चलेंगे। तो कैसे, मतलब है कि बात तो ये है कि सरकार के पास आगे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, वो अपने काम करे उस तरफ, खेल को छोड़ दे इस तरफ। लेकिन खेल के साथ सरकार खुद खेले करके ले जाए। डॉक्टर साहब, अगर खेल के साथ सरकार खुद खिलवाड़ शुरू कर दे तो फिर क्या होगा खेल का? ये फिर यही होगा जो हो रहा है आजकल। फिर तो आप हर जगह रुसवाई होंगे और आप देख लीजिएगा हर जगह आपका मजाक उड़ रहा है इस वक्त। हर जगह जहां से मुझे दोस्तों के ईमेल आ रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। वेस्ट इंडीज में जमैका से भी ईमेल आया है मुझे, अच्छा, कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और ये हमारे जितने दोस्त थे, लेकिन कारदार साहब की एक बड़ी एडवांटेज क्या थी, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तो जो उनके साथ दोस्त थे वो कोई ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर था, अच्छा, कोई जमैका में था, ठीक है, कोई गयाना में था, ठीक, वो सभी उनके दोस्त थे और सबके साथ वो कांटेक्ट रखते थे। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन से आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अदनान हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। मिर्जा भाई, मेरा सवाल ये है कि आज ज़का अशरफ साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने ये इंडिया दिया है कि इंडिया ने कुछ ऑफर किए हैं पाकिस्तान को, तो वो और कहा है उन्होंने कि जी कुछ गारंटीज चाहिए उस जो ऑफर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर से मैं मिलना चाहता हूँ इस हवाले से, तो वो क्या ऑफर्स हो सकती हैं और वो गारंटीज कौन देगा? आया वो गवर्नमेंट के लेवल पे होंगी या आईसीसी के लेवल पे होंगी? आईसीसी तो अदनान साहब क्या देगी, आईसीसी तो खुद अपने 3 ममालिक ने कब्जे का मंसूबा तैयार किया है। मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर जफर अल्ताफ से लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आपने कराची से कॉल किया। डॉक्टर साहब, अगर भारत, वो आज जिस तरह चेयरमैन ने कहा पीसीबी के कि हमें गारंटी चाहिए, अगर भारत पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप देता है कि हम आपसे बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, पाकिस्तान में भी खेलेंगे और अपने मुल्क में भी आपको बुलाएंगे, और कल कदा को हुकूमत, क्योंकि आप फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, कल कदा को भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं देती, तो फिर किस बात का मुआहिदा होगा? फिर हम कहां चले नजर आएंगे आपको? देखिए मिर्जा साहब, ये सवाल तो बहुत मजेदार है, क्योंकि वहां पे श्रीनिवासन साहब जो हैं वो तो खुद आईसीएल में करप्शन के चक्कर में फंसे हुए हैं। आईपीएल में, ठीक, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट से, हाँ आईपीएल में वो तो खुद ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से। उनका तो अपना, और जो जूरिस्प्रूडेंस का असूल है, फॉल्स इन लिटिल थिंग्स फॉल्स इन बिग थिंग्स, जो अपने साथ भी झूठ बोलता है वो आपको किस तरह क्रेडिबल रहेगा? आपको किस तरह, वो जिस तरह मर्जी चाहे रफ अप कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दे दे कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी या इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी, तो मामला इल्तवा में पड़ जाएगा। सही, अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी करके देख लें। ये मतलब है कि आपको ये खटमिठी गोलियां जो दे रहे हैं ना, खटमिठी गोलियां की गेम नहीं है ये। इसमें तो आप वाज़ेह तौर पे अपने मौक़िफ़ इख्तियार करें
اور میں آپ کو یہ ایک پکی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کرکٹ یہاں پہ بحال ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی کارکردگی کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جب ہم 1999 کے ورلڈ کپ کو جا رہے تھے میچ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے 5 منٹ کا رستہ تھا 15 منٹ کے رستے سے گئے. مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ایک دن پہلے لے کے گئے. میں نے کہا یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے کوئی رائٹ ٹرن نہیں ہوگا, سب لیفٹ ٹرنز ہوں گے کیونکہ لیفٹ ٹرن پہ ہمیں رکنا نہیں پڑے گا. آپ کی جب آپ چکر پہ پہنچے گلبرگ پہ تو آپ رائٹ ٹرن لینے لگ پڑے, آپ کی گاڑی سلو ہو گئی, اس پہ آپ کو اٹیک ہو گیا. یعنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اس پر میں بات کروں گا. ڈاکٹر ظفر الطاف, آپ تو مینیجر بھی تھے ڈاکٹر صاحب. 99 کے ورلڈ کپ میں آخری لمحے پر کوچ چلا گیا, میں مینیجر تھا. ڈاکٹر ظفر الطاف مینیجر بھی تھے اس ٹیم کے. لیکن جس طرح ڈاکٹر ظفر الطاف کہہ رہے ہیں کہ یہ کھٹی میٹھی گولیاں ہمیں دے رہے ہیں اور پھر اگر کوئی کورٹ میں چلا جائے, تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر میجر ریٹائرڈ احمد ندیم سیڈل موجود ہیں, جنہوں نے کہ ایک ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور اس اپیل کی بنیاد پر ذکا اشرف صاحب کو سسپینڈ کیا گیا اور پھر اس کے بعد معاملات جو تھے وہ تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے بالکل ساکت ہو کر رہ گئے. پھر نجم سیٹھی سے آئے, اب اپیل بھی جو 15 جنوری کو ان کی اپیل پر فیصلہ ہو گیا, انٹرا کورٹ اپیل پر ذکا اشرف کی, کہ وہ بحال ہو گئے. ندیم سیٹل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ندیم سیٹل صاحب, آج انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری نے اپنی اپیل واپس لے لی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس اپیل کے واپس لینے کا یہ مطلب ہوگا کہ اب ذکا اشرف صاحب جو 4 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے 2017 تک, 8 مئی 2017 تک چیئرمین رہیں گے, یا یہ پاکستان ہے یا کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو اقبال بھائی. وعلیکم السلام. آپ نے مجھے موقع دیا. مجھے تو ایسے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ نے اپیل اس وجہ سے واپس لی ہے کہ وہ ذکا اشرف صاحب کو ماننا چاہتے ہیں کہ وہ 4 سال کے لیے ہیں, بلکہ پرابلی جو ڈسکشن ہوئی ہے کورٹ میں وہ یہ بات ہوئی تھی جو آسما جہانگیر صاحبہ نے کہی ہے کہ جی ایگزیکٹو ڈیسیژن لیتی ہے اور ایگزیکٹو کسی کو ہٹا بھی سکتی ہے لگا بھی سکتی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, وہ ایگزیکٹو کسی کو ہٹا سکتی ہے لگا سکتی ہے, لیکن جب ایک بندہ الیکشن لڑ کے آ جائے تو اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. ہمارا ڈائلما یہ رہا ہے کہ آئی سی سی کہتی ہے کہ حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور ہر کوئی یہ کہتا ہے, آئی او سی بھی یہ کہتی ہے حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اگر حکومتی مداخلت ہو گئی تو پہلے ہی ہم کرکٹ میں دوسرے لوگوں سے بہت پیچھے ہیں, تو اب پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اس میں پرابلم تھوڑا سا ہمارا ڈائلما یہ رہا ہے کرکٹ بورڈ میں کہ ہمارے جو پہلے لیگل ایڈوائزر تھے وہ بھی مس گائیڈ کرتے رہے, وہ معاملات کو انہوں نے ٹھیک نہیں چلایا. ابھی جو آسما صاحبہ کی جو رول رہا ہے, انفارچونیٹلی جب وہ نجم سیٹھی صاحب سسپینڈ ہوئے 29 اکتوبر کو, تو وہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نہیں ان کو اسٹیٹس کو ہو گیا اور ان کو چلائی رکھا 3 مہینے. اچھا, اگر ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں, کسی کی ذات سے چاہے کوئی بھی آ جائے, یہ بھی گورنمنٹ کی مرضی ہے, یا اگر گورنمنٹ اس مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے اور ان کو ذکا صاحب کو رہنے دیتی ہے, تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں, ندیم سیٹل صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ سیٹھی صاحب نے ابھی گیو اپ نہیں کیا. آپ کیا کہتے ہیں, گیو اپ کر دیا انہوں نے؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے گیو اپ کیا ہے. اگر وہ گیو اپ کیا ہوتا تو یہ سپریم کورٹ تک جاتے ہی نہیں. آلریڈی گورنمنٹ نے کچھ ایسے نوٹیفکیشن ایس آر اوز جاری کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے. پیمرا کا کیس ہے ان کے سامنے, پی ایم ڈی سی, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یہ ابھی فارم و تفہیم سے, جیسے ثاقب نثار نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ بہتر ہے کہ آپ فارم و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کر لیں. اور ذکا صاحب یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر سے ملیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ سیٹھی صاحب نے گیو اپ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ احمد ندیم سیڈل صاحب. ڈاکٹر صاحب میں بریک پر جا رہا ہوں, ایک جملے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. آپ بتائیے کہ اس سیناریو میں جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے, کرسی کے لیے رسہ کشی شروع ہو جائے گی, تو اس سیناریو میں پھر ہم کس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکیں گے؟ میرے ساتھ 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ نو گورنمنٹ ہیز انفیٹڈ اتھارٹی. یہ ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی کہ وہ جو مرضی چاہے جو مرضی کر لے. یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماسٹر اور سرونٹ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ملک کی اور ملک کی عزت کی بات بھی آ جاتی ہے بیچ میں. صحیح, یہ بات ہی غلط ہے. اچھا, یہ بات تھرو آؤٹ جوڈیشل سیکٹر میں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آسٹریلیا نے ہمارے کرکٹرز کے اوپر شرط لگائی تھی تو ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا
کہ یہ تو ایمیننٹ نہیں ہے، یہ تو پرومیننٹ ہے. ایمیننٹ لوگ اور ہوتے ہیں. آپ ایمیکس کیورا کیوں نہیں بلاتے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں آ کے بتائے، ایک نیوٹرل بندہ آ کے بتائے کہ واٹ از دی لاجک آف دا سسٹم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر ظفر الطاف کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں گے. ڈاکٹر ظفر الطاف کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آر، اور اسپورٹس آر میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الطاف سے، جن کی کرکٹ کے حلقوں میں بڑی عزت ہے، بڑے قدر کی نگاہ سے کرکٹ کے حلقے انہیں دیکھتے ہیں، پاکستان کرکٹ سے کئی حیثیتوں کے ساتھ وہ وابستہ رہے. ڈاکٹر صاحب، اس آئی سی سی کا جو بگ 3 کا جو ایجنڈا ہے، اس کے خلاف جو انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن ہے فیکا، انہوں نے بھی اعتراض کیا. اور آپ دیکھیں کہ میلکم گرے، جس کا تعلق آسٹریلیا سے آئی سی سی کا سابق پریزیڈنٹ، اس نے بھی اعتراض کیا. میلکم اسپیڈ نے بھی اعتراض کیا. اس کے علاوہ کلائیو لائڈ نے بھی اس کو کریٹیسائز کیا. ڈاکٹر علی باکر نے بھی اس کو کریٹیسائز کیا. احسان مانی نے بھی کریٹیسائز کیا، جو سابق صدر ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب یہ تینوں ممالک یہ ذہن بنا کر بیٹھے کہ اب ہم نے حکمرانی کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ڈٹائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈٹائی تو ہے، لیکن میلکم اسپیڈ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سولیسیٹر ہے، اور آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. میلکم گرے بھی لیگلی اورینٹڈ بندہ ہے. بات یہ ہے کہ جب بٹریل ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ بندے ایسے چاہیے جو مین جائنٹ ہوں، جو واقعی طاقت والے ہوں، جو بحث کر سکے اور بحث کر کے چیز کو آ سکے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں چلتے چلتے، جو پہلے کہنی چاہیے تھی مجھے. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کا یہ رولز آف بزنس میں ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ کیس چلائے، کیس کرے. وہ تو اگر انٹر پروونشل کوئی کانفلکٹ ہو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہوتے تو منسٹری آف اسپورٹس کا کام تھا. وہ تو ختم ہو گئی. وہ کہاں سے آ گئی انٹر پروونشل؟ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ختم تو ہو گئی، پر وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. بات یہ کہ ان کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ کسی نے دیکھی نہیں ہے، نہ کسی نے 18ویں ترمیم پڑھا. 102 شک ہیں 18ویں ترمیم میں، اور سب پولیٹیکل ہے. بات یہ کہ کچھ پڑھے بغیر کوئی بات کر دے تو اور بات ہے. بات یہ کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کرکٹ کے جو اچھا یہ 3-4 جو بندے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وائی کوڈ یو جوائن دیم ٹوگیدر، وائی کوڈ یو ہولڈ اے میٹنگ ان اسلام آباد، ان کو بلا لیتے. دے آل وڈ ہیو کم، آل آف دیم وڈ ہیو کم، اینڈ آل آف دیم وڈ ہیو پٹ اپ اے یونائیٹڈ فرنٹ ود پاکستان. نہیں کیا. اچھا انڈیا سے بشن کو بلا لیتے. وہ تو بہت پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کرکٹ کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچائے. لیکن اس میں بھی سمجھداری کی بھی ضرورت ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اقبال بھائی، کاشف بات کر رہا ہوں یہاں کراچی سے. جی کاشف صاحب کیا کہنا؟ یہ تو جی بس بگ 3 میں ایسا ہے کہ انہوں نے جیسے محلے کی کرکٹ ہم کھیلا کرتے تھے، جی میں بیٹ لایا ہوں تو میری 2 دفعہ بیٹنگ آئے گی، تو اس طرح کا کوئی حساب کتاب انہوں نے بنا لیا ہے. تو پاکستان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس میں تو نہیں جانا چاہیے. اب ساؤتھ افریقہ تو ہے ساتھ میں، اور باقی ایٹ لیسٹ سری لنکا اور اس طرح کے چھوٹے بورڈ، سری لنکا اپنا ویسٹ انڈیز اور تو ساتھ رکھنا چاہیے. ویسٹ انڈیز تو ان کے ساتھ چلا گیا ہے کاشف صاحب. دیکھیں یہ تو اب دیر ہو گئی نا، پھر اس میں تو پہلے اسٹینس لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل، پہلے یہ امپیریل کرکٹ کانفرنس تھی، پھر اس کے بعد یہ بن گئی امپیریل کرکٹ کاؤنسل، پھر اس کے بعد یہ بن گئی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل، تو ہم واپس امپیریل کرکٹ کاؤنسل کی طرف جا رہے ہیں، امپیریل کرکٹ کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، یہ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ کیا. لیکن میں ایک بات بتا دوں ویسٹ انڈیز کے حوالے سے کہ اگر ویسٹ انڈیز کے آپ انڈیویجل آئیلینڈس کو کانٹیکٹ کریں تو انڈیویجل آئیلینڈس کین فورس دی ویسٹ انڈیز ٹو چینج دیئر اسٹانس. صحیح. جمیکا ہیز این انڈیپینڈنٹ بورڈ، گیانا ہیز این انڈیپینڈنٹ بورڈ، باربیڈوس ہیز این انڈیپینڈنٹ بورڈ، اور یہ 6-7 جو آئیلینڈس ہیں ان کے ڈفرینٹ بورڈز ہیں. سو ویسٹ انڈیز کو آپ کلیکٹیولی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، انڈیویجلی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات وہ درست ہے کہ یہ تو اب جا رہے ہیں دوبارہ ریگریسو، دے آر گوئنگ بیکورڈ ناٹ فارورڈ. انہوں نے کرکٹ کو کس طرح بڑھایا ہے؟ کچھ بڑھایا ہے انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی سی سی کا جو پریس ریلیز آیا انہوں نے کہا کہ جی آئی سی سی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی اور بھارت سینٹر فگر ہوگا، تو کیا وہ یہ بھول گئے کہ شرد پوار ان کا تعلق بھی تو بھارت سے تھا، وہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ تھے، اس وقت آئی سی سی صحیح نہیں چل رہی تھی اور پھر بھارت کو دوبارہ بنا رہے ہیں. مطلب
یہ ایک غنڈہ گردی نہیں ہو گئی ڈاکٹر صاحب ایک طرح سے اگر اسے کہا جائے تو؟ یہ دیکھیں یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے. دوسری غنڈہ گردی یہ تھی کہ یہ بورڈ جو آئی سی سی تھا اس نے ہر سال اپنا گھر بدلنا تھا. اٹ ہیز ٹو گو بائی روٹیشن ٹو آل دا کنٹریز. یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے. مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے کوئی پڑتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو. جب یہ ویٹو توڑا آسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا, اس کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ یہ ہر ایک سال کے لیے ہر ممالک میں جائیں گے. صحیح. 1 سال سے لے کے 2 سال تک, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ جا کے بیٹھ گئے دبئی میں. دبئی میں کس خوشی میں بیٹھے بھائی؟ وہ کہتے ہیں وہاں ٹیکس سے بچت ہے. اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ٹیکس کی وہاں پر اتنی زیادہ ٹیکس نہیں دینا پڑیں گے جتنے انگلینڈ میں دینے پڑ رہے تھے. کاش اس وقت مرحوم کاردار صاحب ہوتے تو وہ ان کی پتلون اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ بات ہے ہمیں اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ لبے لباب. آپ کو اسٹرانگ لیڈر مسل والا نہ چاہیے, دماغ والا چاہیے. دماغ والا, ٹھیک ہے. دیکھیں دماغ لائے گا, کام کرے گا, ٹیبل پہ بیٹھے گا. میرا نہیں خیال ان دونوں میں سے کوئی آدمی میز کرسی پہ بیٹھا ہو, بیٹھ کے اس نے سوچا ہو کہ کوئی کانسیپٹ پیپر ہی بنا لے, کوئی کام ہی کر لے. ہمیں تو کاردار صاحب ایسا رگڑا دیتے تھے 2:15 بجے سے لے کے 8 بجے شام تک. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو صرف مرحوم مصطفیٰ تھا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر ظفر الطاف کہہ رہے ہیں کہ جنگ جوش سے نہیں ہوش سے لڑی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسل پاور کے بجائے انہیں چاہیے کہ دماغ سے ہم کام لیں اور ان معاملات کو کسی بہتر انداز سے ایک حتمی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ اقبال بھائی جیمس آباد سے آفتاب بول رہا ہوں. جیمس آباد سے آفتاب, کیا کہنا چاہیں گے آفتاب صاحب؟ سندھ سے بات کر رہے ہیں. میں بگ 3 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کی بات نہیں ماننی چاہیے. اچھا. ہلو. جی اور سر اس کے علاوہ آئی پی ایل میں دیکھو نا, پاکستان کا ایک بھی کھلاڑی اب بھی انہوں نے نہیں لیا ہے. 1 یا 2 سیریز کے لالچ میں سر بالکل بھی ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. کرکٹ ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر رہ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آفتاب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک اور پوائنٹ کی جانب نشاندہی کرائی آفتاب صاحب نے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے جب پاکستان کو آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم آپ کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز کھیلیں گے بلکہ انڈین پریمیئر لیگ جسے کہتے ہیں کہ جوئے کا گڑھ ہے آئی پی ایل, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی کرکٹرز کو بھی ہم لیں گے. لیکن اب 233 کرکٹرز کے نام سامنے آئے ہیں اس کی نیلامی کے لیے, ان میں کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ انڈیا میں جا کے آپ اپنا کلچر جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی خراب کر کے آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات اٹھا کے اس کو اسکینڈلس بنا کے آپ کو ان کے اینکر بندے آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے. یہ بھی ایک اس میں مرحلہ آئے گا, یہ بھی دیکھ لیجئے گا. صحیح. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ بلیک میل اسی بگ 3 کا نہیں ہوگا, یہ بات بالکل چلتی رہے گی آگے. ہر چھوٹی بات پہ آپ کو بلیک میل کرنے کی فکر کریں گے. اور اگر آپ برائبری کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کرپشن نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن نہیں ہے. صحیح صحیح. اس میں پیسے دے کے آپ سے کوئی کام فیصلہ لینا چاہتے ہیں. ہمیشہ جب فیصلہ لیتے ہیں آپ اپنے مسکل کا اور پیسے اس میں استعمال ہوتے ہیں, یہ تو کرپٹ پریکٹسز ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنی رات گئے جوائن کیا اسلام آباد سے. ڈاکٹر ظفر الطاف فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی بات کر رہے تھے اور آخری جو انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے کا استعمال کریں گے, شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں, لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی. 8 فروری کو اجلاس ہے سنگاپور میں اور لگتا یہی ہے کہ چیزیں مان لی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کہاں تک مزاحمت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام اسپورٹس آور کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اتوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.